जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ही हमारी सूरह मोहम्मद है, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इसके साथ कि इसको कुछ समझ सकें। तिलावत लगाती हूँ और फिर इस पे इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ चलो जी, सूरह मोहम्मद जो है इसका जो सेंट्रल थीम है वो जहाद फ़ी सबीलिल्लाह यानी जहाद की तरगीब है और उसमें अल्लाह ताला के लिए जो जहाद किया जाता है उसके ऊपर जो है ना इसका थीम रिवॉल्व करता है। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको सूरतुल क़ताल भी कहते हैं। जो इसका ज़माना नज़ूल है वो 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर से पहले ये नाज़िल हुई थी, ठीक है? जो हम लास्ट सूरह हमने पढ़ी है उसके साथ इसका रब्त ये है कि फ़ासिकों की हलाकत पर पिछली सूरत का इख्तिताम हुआ था और ये जो सूरत है ना ये इसी मज़मून से शुरू हो रही है कि फ़ासिक कौन है और उनकी हलाकत की जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि किस तरह है और इसके ऊपर इस पे काफ़ी डिस्कशन होगी। जो इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जो जो इसमें डिस्कशन में आएँगे हमारे, उसमें एक तो हमने पढ़ा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, उसके बाद ये है कि काफ़िरों की बिलाखिर नाकामी और मोमिनों की कामयाबी। ये बताया गया कि इवेंचुअली जो है ना डिफीट वो डिसबिलीवर्स की होगी और जो विक्ट्री है वो इंशाल्लाह ताला बिलीवर्स को मिलती है। और फिर क्या है, अहकाम जंग है और फ़लसफ़ाए जहाद है कि जंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो इसके अंदर बताए जाएँगे और ये भी है कि क्या जहाद का क्या फ़लसफ़ा है, क्या फ़िलॉसफ़ी क्या है उसके पीछे, ठीक है? फिर मुनाफ़िकों का जो जिहाद में फ़रार था वो है कि मुनाफ़िक कैसे रिएक्ट करते थे, जो भी हिप्पोक्रेट्स है वो कैसे वर्जन फ़ील करते थे। और फिर मुजाहिदीन के लिए इसमें गाइडेंस है कि वो जो हैं वो जो भी जिहाद में जाते हैं उसके लिए क्या उनके लिए गाइडेंस है कि किस तरह वो अपने आप को जो है वो मोटिवेटेड रख सकते हैं। और फिर क्या है कि इन्फ़ाक़ पर पुरज़ोर तरग़ीब है यानी कि स्पेंडिंग को इनकरेज किया गया है। ठीक है? और एक इसमें ये है कि 12 दफ़ा इसमें अमाल का ज़िक्र है कि अमाल अमाल जो हैं वो बेहतर हों, बेहतरीन अमाल हों तो उसमें इंसान की जो है वो इसमें खाने बनाने भी पड़ते हैं। यस, मैं म्यूट कर देती हूँ। तो जो अमाल है उसके ऊपर ज़िक्र है कि अमाल इंसान के बेहतरीन होना ज़रूरी है ईमान के साथ। तो उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम कुछ पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब पहली आयत की मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अदल्ला अअमालहुम यानी जिन लोगों ने कुफ़्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने इनके अमाल को रायगा कर दिया। अब देखिए डायरेक्ट शुरू हो गई है। पहले हम देखते हैं कई दफ़ा स्लोली शुरू होती है, किताब के बारे में शुरू होती है, हरूफ़ मुक़त्तआत से शुरू होती है, अल्लाह के ईमान पे शुरू होती है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी होती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें डायरेक्ट जो है ना वो एड्रेस एड्रेस करना कर देते हैं। तो अब ये अल्लज़ीना कफ़रू यानी कि पहले ही कुफ़र वालों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सीधा जिन लोगों ने कुफ़्र किया यानी इनकार किया, सीधा उससे स्टार्ट कर दिया। और क्या-क्या वसद्दू अन सबीलिल्लाहि और अल्लाह के रास्ते से रोका अदल्ला अमालहुम के उनके अमाल को अल्लाह ने रायगां कर दिया। डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इससे खौफ भी आता है कि डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एड्रेस कर दिया है, डायरेक्ट उस चीज़ के ऊपर जैसे कहते हैं ना टॉपिक के ऊपर फ़ौरन जंप आ गया कि क्या है कि जिसने अल्लाह के उससे कुफ़्र किया और अल्लाह से रास्ते से रोका तो क्या होगा? सब उनके अमाल ज़ाया हो जाएँगे। अब ये मुशरिकीन के बारे में कहा जा रहा है ना, जो मुशरिकीन मक्का थे वो बड़े अच्छे काम किया करते थे। उनके यहाँ तो मतलब वो माँ-बाप की खिदमत भी करते थे, काबा की खिदमत करते थे, जो हाजी आते थे उनको पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे।
ایون یہ کہ وہاں پر وہ ان کے دور دراز جگہوں جگہوں پہ آگ جلتی رہتی تھی کہ یہاں پر شیلٹر موجود ہے، کھانا موجود ہے، جو مسافر ہوتے تھے ان کی خدمت کرتے ہوتے تھے، یعنی کہ وہ جتنے اچھے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم لوگوں نے کیے ہیں نا، لیکن اب اگر تم نے کفر کر دیا اور اللہ کے رستے سے روکا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسے اعمال ہم سے ہو جائیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہماری ناپسند ہو جائے، جیسے کمپیوٹر میں ڈیلیٹ کا بٹن نہیں دب جاتا، ویسے ڈیلیٹ کا بٹن دب جاتا ہے اور دب جاتا ہے اور تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے ہم سے کبھی ہو سکے، لیکن یہ اس طرح ہو جاتا ہے اگر کوئی خدا نہ خواستہ، ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نیکسٹ آیا میں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، کہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ کہ اب کیا ترغیب ہے؟ یعنی کہ ایک تو کافروں کا ذکر کیا اور آیا 2 میں مومنوں کا ذکر، ڈائریکٹ 2 گروہ ہیں، ایک ہمیشہ مومن ہوں گے، ایک ہمیشہ کافر ہوں گے، اور ٹکراتے وہ رہیں گے ہمیشہ۔ اور کیا ہوگا؟ ٹکرائیں گے صحیح، تو پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو ان کو ذکر کر دیا اور دوسرا یہودیوں کو بھی الرٹ کیا ہے کہ اب یہودیوں کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو ان کو کلیئر کر دیا کہ اب تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، اب محمد آ گئے، اب تمہارا ان پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور پھر ان کو کیا کہا کہ جب تم ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، جو محمد جو لے کر آئے ہیں وہ تو سراسر حق ہے رب کی طرف سے، تو پھر کیا اس کا اجر ملے گا؟ کہا کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، یعنی کہ تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، جو شریعت کے مطابق آپ عمل کریں گے تمام گناہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور جو بھی پرانی جو نیک عمل ہے وہ رکھ لیں گے، پرانے گناہوں کو معاف کر لیا جائے گا، اور جو بھی گناہوں کے ساتھ رپل افیکٹ ہوتا ہے نا، کہ ایک نے گناہ کیا اس کو دیکھ کے دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، چوتھے نے کیا، تو جو پہلا گناہ گار ہوتا ہے اس کو اس کا کچھ پرسنٹیج اس گناہ کا ملتا رہتا ہے۔ وہ جو رپل افیکٹ ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی ہم ختم کر دیں گے، بشرطے کہ تم دل سے ایمان لے آؤ اللہ پر اور نیک عمل کرتے رہو اور اس چیز کو مان لو۔ 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیں کہ یہ کرنی ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم یہ بہت بہت پڑھتے ہیں کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے، ایمان لائے نیک عمل، بہت بار قرآن میں پڑھتے ہیں نا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اب یہ عمل صالح کیا ہے؟ مطلب کیسے کوئی چیز عمل صالح بنتی ہے؟ اس کو بھی تو ہمارا دیکھنا بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ کیا چیز عمل صالح۔ اب عمل صالح جو ہے نا ہمارے اس کے لیے جو اسینشل چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ کیسی بھی عبادت ہونا وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے نا، تو پہلی چیز یہ کہ سبب ہونا ضروری ہے۔ سبب جیسے کہ اب درود پڑھنا ثواب ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے درود پڑھنا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی انسان اذان سے پہلے درود پڑھے گا تو وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب شریعت کی کے حساب سے ہوگا تو عمل صالح نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے، عمل صالح نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ اذان کا درود پڑھنے کے لیے، مطلب اذان کا ہونا کوئی سبب نہیں تھا درود پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسے اب ہم چھینک مارتے ہیں تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا عمل صالح ہو جائے گا، لیکن اگر ہم جمائی لیتے ہیں اور پھر بھی ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو ہم نے کہیں نہیں شریعت میں دیکھا کہ جمائی کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے، تو وہ شریعت میں نہیں ہے، تو اب وہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہر چیز اللہ اور نبی کے حکم کے مطابق ہونا، سبب کا اس کے مطابق ہونا، شریعت کے مطابق ہونا، عبادات جو بھی شریعت کے مطابق ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز سنت جو ہے وہ شامل ہو، تو ہی وہ عمل صالح بنے گا۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ الجنس یعنی جینڈر، جیسے اب بقرہ عید میں قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اب جانور کی قربانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بقی مطلع الانعام، یعنی کہ جو ہمیں جانور بتائے انہی کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ جیسے اگر اب گھوڑے کی قربانی کر دیں، مرغی کی قربانی کر دیں تو وہ قبول تو نہیں ہوگی نا، شتر مرغ کی کر دیں، چاہے زیبرا کی کر دیں، اچھے سے اچھا جانور لے آئیں، لیکن قربانی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ صرف وہی جینڈرز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہے انہی کی قربانی قبول ہوگی، تو وہی عمل صالح ہوں گے۔ تیسری ہے کیفیہ یعنی کیفیت، جیسے کہ نماز ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ پہلے ہم قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس آرڈر کو جو چینج کرے گا اس کو اس کی عمل صالح نہیں رہے گا، یعنی اگر سجدہ پہلے کر لے پھر رکوع کرے قیام کرے، تو اس لیے بہت بہت ضروری ہے کہ جو بھی کیفیہ ہو ہمارے عمل کی وہ کیفیہ ویسی ہی ہو جیسے ہمیں سنت میں ملتی ہے۔ پھر ہے قدر مینس کوانٹٹی۔ اب کوانٹٹی یہ ہے کہ جیسے کہ بیت اللہ کے گرد جو ہیں چکر لگانے، اگر کوئی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں نا کاؤنٹر کلاک وائز، لیکن اگر کوئی 5 چکر لگا لے، 8 چکر لگا لے، 18 چکر لگا لے، تو اب یہ کیا عمل صالح نہیں رہا۔ اب ظہر کی جیسے نماز ہے، کوئی 8 فرض پڑھ لے، 25 فرض پڑھ لے، عمل صالح نہیں ہوگا۔
4 فرض ہیں، 4 فرضی عمل صالح ہوں گے۔ پھر ہے المقام، یعنی کہ ایک جگہ، جیسے عرفات کا قیام، اگر آپ عرفات میں قیام نہیں کریں گے تو حج نہیں ہوگا۔ طواف آپ نے بیت اللہ کے گرد ہی کرنا ہے بس، کسی اور عمارت کا آپ ثواب کی نیت سے طواف نہیں کر سکتے، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، چاہے وہ مسجد اقصی ہو، صحیح ہے۔ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جو ہمارے دین کے معاملے میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کرے گا جو اس میں موجود نہیں ہے، وہ مردود ہے اور وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی بھی عمل جو ایسا نہیں ہے، جو دین میں نہیں ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے آپ جتنے مرضی میلاد کرتے رہیں، چاہے آپ جتنے مرضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ میلادوں میں نہ کھڑے ہوں، سلام بھیجیں، درود بھیجیں، لیکن کیونکہ اس طرح کے میلاد جو ہیں وہ نہیں کیے نبی پاک نے، بدعت میں آ جائیں گے، تو وہ عمل صالح نہیں رہے گا پھر، ٹھیک ہے۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم دیکھیں گے کیا چیز ہماری عمل صالح میں، کیونکہ ہماری آخرت کا دار و مدار عمل صالح پہ ہے۔ اب چھٹی چیز کیا ہے؟ زمن، یعنی زمانہ، ٹائم۔ جیسے اب 9 ذی الحج کو عرفات میں کھڑا ہونا ہے، کوئی 8، چاہے کوئی 8 ذی الحج، 10 ذی الحج، 12 ذی الحج کو کھڑا ہو جائے عرفات میں، حج قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، عمل صالح نہیں رہے گا۔ اسی طرح عید کی نماز جو ہے، اس سے پہلے قربانی کسی نے کر دی، اب وہ صدقے میں آئے گی، لیکن اس کی قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ فطرہ، جیسے عید الفطر سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ہوتا ہے چھوٹی عید میں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ بعد میں دیں گے فطرہ تو پھر کیا ہوگا؟ عام صدقہ کنسیڈر ہوگا، وہ عید الفطر کا فطرہ کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے روزے رمضان میں ہم رکھیں گے، ٹھیک ہے، زمانے سے آگے۔ ساتویں چیز ہمیں اس میں ریا ایڈ کر دیتی ہے، یعنی لوگوں سے تعریف سننا، یعنی کہ ایسی چیز دکھانے کے لیے کی جائے، جیسے حدیث ہے کہ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ 6 شرائط، اور پھر یہ کہ ریاکاری اس میں ہم نے ایڈ کر دی کہ وہ شامل نہ ہو، تو یہ سب 6 شرطیں پوری ہوں گی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کے مطابق ہوگا، تو ہی وہ ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا پہلے اتباع اور پھر سنت کا اتباع، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی اب یہودی ہیں، کرسچنز تھے، وہ تھے، ان سب کو بتا دیا گیا کہ تم جو بھی کرو گے نیک عمل، اور تمہارا ایمان جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اس چیز کو عمل صالح میں نہیں آئے گا، تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ جو سراسر حق کے ساتھ اب نئی کتاب آئی ہے، اب اسی کو دیکھو، تو پھر جب تم یہ کرو گے تو تمہاری برائیاں بھی دور کیا جائیں گی اور تمہارا حال بھی درست ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آیت 3 میں آیا، یہ اس لیے ہے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس کے حق کی پیروی کی جو اس کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائی دیتی ہیں۔ تو کیا حیثیت بتا دی؟ کہ کفار کے اعمال ضائع ہو گئے، اور جو مومن ہوگا، جو اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کی جو پیروی کرے گا، اس کے جو ہے وہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اب آیا 4 میں کیا آیا؟ بس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم اس کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو، تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے مال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ بہت لمبی آیت ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا کی کہ اگر جب کافروں سے مٹ بھیڑ ہو، یعنی کہ جب لڑائی ہو اور اس کے بعد آپ وار میں ہوں، اسٹیٹ آف وار میں ہوں، آپ جنگ میں چلیں گے، تو پہلی بات کیا کی کہ گردنیں مارنا، یعنی کہ ایسے کرسپ آپ کا وار ہونا چاہیے کہ کم سے کم پین کے ساتھ جو ہے نا وہ دشمن کی جان نکل جائے۔ اس طرح دیکھیں اسلام میں تو اعضاء وغیرہ کاٹنا ویسے ہی منع ہے، بالکل obviously جنگ میں اس طرح نہیں پتہ چلتا، لیکن کوشش کیا ہے کہ کم سے کم پین سے گردن پہ شارپ جو ہے وہ مارا جائے، تاکہ کم سے کم پین سے جو ہے نا وہ ان کی جان نکل جائے۔ ایک تو یہ بات کی گئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ جب وہ جنگ میں قیدی کب بنانے ہیں؟ جب وہ وار ختم ہو جائے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وار ہوتی ہے اور ایک بیٹل ہوتی ہے۔ وار ہوتی ہے بڑی اور بیٹلز جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے غزوہ بدر تھی، احد تھی، یہ سب بیٹلز تھیں، وار تو ابھی جاری تھی نا، وار تو ختم ہوئی جب فتح مکہ ہو گیا۔ تو اب کہا گیا کہ جب بالکل ختم ہو جائے نا، وار ختم ہو، تو تب تم جو ہونا قیدی بناؤ، ورنہ تو جو ہے وہ ان کو اچھی طرح تم جب ختم ہو جائے پھر قیدیوں کو مضبوط باندھو۔
اور پھر اس کے بعد بتایا گیا احسان یا فدیہ کا کام رکھو. دیکھیں تبھی جب بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تھے وہاں پر قیدی آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ہمیں سورہ انفال میں ہم نے 67 سے 69 میں بدر میں جب قیدی بنائے تھے نا، تو کہا تھا کہ کسی نبی کو 67 69 آیا میں ہے کہ کسی نبی کو زیبا نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ جنگ کا زور ٹوٹے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت اس بات کو پسند نہیں کیا تھا یہ قیدی کیوں بنائے بدر میں. اور پھر دیکھیں ہوا، اور بعد میں جب حنین کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو کے ساتھ جو ہے وہ من کا یعنی احسان کا معاملہ کیا تھا، لیکن تب تو فتح مکہ ہو چکی تھی. تو تب اللہ تعالیٰ نے صبح توبہ میں ہمیں بتایا کہ جو بھی تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. تو بدر کے قیدی اب کیوں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ کہ دیکھیں نا، جب بدر میں قیدی آئے تو وہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. جب ان کو قیدی بنایا پھر ان کو واپس کیا تو اس سے کیا ہوا، وہ اور بھی زور لگا کے احد کی جو ہے میدان میں اور زوردار بن کر آئے، اور پھر ان کو سارے ٹیکٹکس وار کے پتہ لگ جاتے ہیں نا کہ کیا کیا ہے. تو اس لیے اس بات سے منع کیا گیا. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو خود بخود ان کو ختم کر دیتا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب ڈائریکٹ جب انٹرونشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے نا. اور اللہ کے عذاب میں پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب میں تو سب مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ سارے مارے جائیں، تو انڈائریکٹ انٹرونشن کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابھی ان میں خیر ہے. اور بدر کے اندر ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب گن گن کے چن چن کے مار دیا گیا تھا کہ ختم ہو گئے تھے وہ سارے جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، ان کے اندر اتنا وہ جو تھا نا زور پھر نہیں رہا تھا. اور یہ سورہ شورا میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر وقت ہم پیس پیس کا نعرہ نہیں لگاتے. اگر ظلم کیا جائے گا تو ظلم کو روکنا ضروری ہے، چاہے وہ پرسنل لیول کے اوپر ہو چاہے قوم کے لیول کے اوپر. تو وقتاً فوقتاً ہمیں جنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ہم کبھی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ ہم کوئی یوٹوپین سٹیٹس ہیں یا کوئی ڈسٹوپین سٹیٹس ہیں. ہم لوگ مطلب اسلام جو ہے نا یہ فرضی باتیں نہیں کرتا. ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اگر دنیا میں اس طرح ہوگا کہ کوئی آپ کے حق کو سلب کرے گا تو آپ کو پھر ایک بہادر بن کے کھڑے ہونا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لیں آپ جی لیں ہماری ساری چیزیں، آپ ہمارے گھر میں آئے اور لیں ساری چیزیں اور چلے جائیں یہاں سے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا بہادر بنو، حق کے لیے کھڑے ہو. تو یہ جو سلوگن ہے یہ اسلام کا اس طرح کا سلوگن تو نہیں ہے نا. ایک بڑی اسلام جو ہے وہ بات کرتا ہے جو بالکل ایک پریکٹیکل بات ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے، اور اسی چیز کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اس دنیا میں اگر ایک کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں تو ان کی تو جنگ ہوتی رہے گی. ناٹ صرف اس ایرا میں نہیں، آگے بھی تم دیکھو گے ہوتی رہے گی. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر دفعہ ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، اس وقت میں ہو رہی ہے، آگے بھی ہوتی رہی، پیچھے بھی ہوتی رہی. ہم ہسٹریاں کھول کے دیکھیں کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں. کیونکہ کیا ہو رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں نا، اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے. اگر اللہ کے لیے لڑیں گے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ کے لیے لڑیں گے، حق کے لیے لڑیں گے، تو کوئی نہیں ان کو اوور کم کر سکتا. تو پرابلم وہیں شروع ہو رہی ہے جب اللہ پہ ایمان کم ہوتا جا رہا ہے، جب دل میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے لڑنا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے لڑ رہا ہے. تو پھر اس لیے مسلمانوں میں کمزوری آتی جا رہی ہے. اور یہ بڑی ان پریکٹیکل بات ہے کہ کہا جائے کہ ہاں کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی. جب دو مختلف لوگ ہیں آپس میں مٹ بھیڑ کرتے ہیں تو سمجھنا چاہیے، اور اپنی ٹریننگ بھی بچوں کی اور سب کی اس طرح کی ہونی چاہیے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کہ یوں تو نہیں ہم بن کے بیٹھ جائیں گے نا کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی آئے اور جو مرضی کرے اور ایک تھپڑ لگائیں تو ہم کہیں کہ ہاں جی آپ دوسرے منہ پہ بھی ہمارے تھپڑ لگا دیں. یہ تو نہیں ہوگا نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا. تو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے ان کو تو فوز العظیم مل جائے گا. سورۃ البقرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو مردہ بھی نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، کہ وہ تو شہید ہو گئے، ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اعلیٰ درجہ دے دیا. اور آیا 5 میں کیا وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کرے گا. کیا کن کی رہنمائی فرمائے گا، حال درست کرے گا؟ جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو. اور ان کو اس سے جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. یہ بھی کہا کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. اور کیسے ہوگا جنت میں جائیں گے کہ ایسے ان کو لگے گا واقف جگہ ہے، کوئی اتنی انجان جگہ بھی نہیں لگے گی. پھر آیا 7 میں، اور یہ کیوں واقف لگے گی؟ دیکھیں جو شہید ہوتا ہے نا وہ ایسے شہید نہیں ہو جاتا کہ آج اٹھا اور شہید ہو گیا. ایک اس کا پورا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، وہ اس کا ایمان ہوتا ہے اللہ پہ، اس کا جذبہ ہوتا ہے، وہ قرآن کی سمجھ رکھتا ہے، وہ کتاب کی سمجھ رکھتا ہے، اس کے دل میں ایک اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس کا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کے لیے. جب ہمارے دلوں میں ایمان کمزور ہوتے ہیں نا، اللہ سے محبت کم ہوتی ہے، رسول سے محبت کم ہوتی ہے، اپنے مذہب سے اسلام سے محبت کم ہوتی ہے، ہم بڑا سوچتے ہیں
ہم کہاں جائیں جنگ کے لیے، ہم کدھر جنگ کریں، ہم تو نہیں کر سکتے، وائی وڈ وی ڈو دس، ہم کیوں اپنا سکون برباد کریں، ہم تو نہیں بھیجیں گے کسی کو بھی. تب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. جن لوگوں کا ایمان اللہ کے لیے تازہ ہوتا ہے نا، ان لوگوں کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی، ان کو تو اپنی اور چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اللہ کا حکم نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ واقف ہوتے ہیں ان چیزوں سے، وہ ان کے ایک لائف سٹائل ہوتا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ ان کا دل لگا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، تبھی تو اپنی جان دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، کمر بس کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آیا 7 میں ہے، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. اب یہ ایمان والوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم جو ہو نا کمر کس لو، جو تم محنت کر رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، اپنی پریشانی مت میں ہونا کہ تم لیس ان نمبر ہو، تمہارا نمبر کام ہے، دشمن تم سے زیادہ ہیں، 3 گنا زیادہ ہیں، 4 گنا زیادہ ہیں، اس کی فکر مت کرو، تم بس اپنا مان مضبوط رکھو اور اللہ کی راہ میں جاؤ تو اللہ تمہاری مدد کرے. اور بہت جگہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو بالکل مسلمان توڑے تھے، کہیں 10,000 تھے تو 1,00,000 کا جو تھا وہ سامنے اپوزیشن میں تھے لوگ، اور مسلمان جیت گئے. وہ باقاعدہ ان سے جب یہ لوگ فتح کرنے گئے تھے جہاں روم میں گئے، اور پھر ادھر بغداد میں جب یہ گئے، ڈیمسکس میں گئے، تو ڈیمسکس میں فتح کرنے گئے تو وہ قلعہ تھا، اور وہ قلعہ کے ارد گرد یہ جو مسلمان جو ایسے گئے تو وہ ادھر سے انہوں نے جو اپنے قلعے کے ارد گرد سلیبیں لگائی ہوئی تھیں، اور وہ تو سلیب سے ان کو جوش دلاتے تھے نا کہ سلیب ہے، اور اس سے جوش دلاتے تھے. تو وہ مسلمان گئے تو سلیبیں ٹوٹی، تو ان کا تو وہیں پہ سارا جو تھا نا مورائل ڈاؤن ہو گیا. تو ادھر ان کے پادری جو اندر بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ کہنے لگے کہ یہ جو لوگ مسلمان ہیں یہ تو کسی پاور کے لیے تھوڑی لڑتے ہیں. وہ حیران ہو رہے تھے کہ اتنے تھوڑے سے ہمارے قلعہ کو کیسے فتح کر کے آ گئے. اس نے کہا اس لیے فتح کر لیا کہ یہ کوئی پاور کے لیے تھوڑی لڑ رہے تھے، یہ کسی بادشاہ کے لیے تھوڑی لڑ رہے تھے. اس نے پادری نے کہا کہ تمہاری فوجیں جو ہیں وہ جتنی بھی بڑی ہو جائیں، وہ ایک بادشاہ کے حکم پہ لڑتی ہیں، کہ ایک بادشاہ نے حکم دیا تو وہ لڑ رہی ہیں. بادشاہ کے حکم دینے سے لڑنے میں بات فرق ہے، وہ تھوڑے سے ہیں لیکن وہ کسی بادشاہ کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ تو خدا کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ان کا تو جذبہ ہی اور ہے، ان کو تم لوگ بیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو خدا کے لیے لڑتے ہیں. سبحان اللہ، کہ ایسے ان کے جذبے تھے. کہا نا علامہ اقبال نے کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کا فرمان. کہ وہ ہوتا ہے مومن کہ جس کا گفتار اور اس کا کردار ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ کا فرمان نظر آتا ہے. وہ ہے مومن، وہ اس کی نئی شان، اس کی نئی آن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھتے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں نا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مت گھبراؤ اس بات سے کہ تمہاری کوئی سپورٹ نہیں ہے، اپنے قدم بس مضبوطی سے جما کے رکھو. آپ کے اور ہمارے لیے اس آیا میں کیا ترغیب ہے مجھے بتائیں. یہ تو جہاد کی بات ہو رہی ہے نا، ہمارا جہاد جو آج کل ہے، ہم لوگ بھی تو جہاد پہ ہیں نا. اگر ہم جہاد میں تو ہمارے لیے کیا ترغیب ہے کہ اپنے قدم مضبوطی سے جماؤ. کس چیز پہ ہم نے قدم مضبوطی سے جمانے؟ بتائیں جی، اپنی اوپینین بتائیے. ہم نے دین کو اپنے مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، کتاب کو اپنی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہاں، تو ہمارا کس سے مقابلہ ہے؟ ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو ہمارا کیا جہاد ہے؟ کس چیز سے ہمارا مقابلہ ہے؟ ہماری جنگ کس چیز سے؟ ہماری اپنے نفس سے، ایک ہمارا نفس ہے، اس سے جنگ ہے. اور انوائرمنٹ سے، لوگوں سے، سوسائٹی سے. انوائرمنٹ، لوگ، سوسائٹی، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے اللہ کے احکامات کے اگینسٹ چیزیں چل رہی ہیں، صحیح ہے نا، جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے، اس کو ہم نے سپورٹ بننا ہے. کیا کیا چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اللہ کے اگینسٹ جو ہمارے مسلمانوں میں بھی انکلکیٹ کر گئی ہیں اور شاید ہمیں اس کے اگینسٹ کھڑے ہونا چاہیے؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا ہمارے آج کل کے کیا؟ ایک تو نفس ہو گیا نا. ہماری ڈریسنگ، ہماری ڈریسنگ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمارے پہ پریشر ہے، ہم دیکھتے ہیں پیئر پریشر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان اور طرح کی ہماری ڈریسنگ ہے پاکستانیوں کی، اور اللہ کا ہے حکم اور طرح کا ہے. تو یہ اگر اس ڈریسنگ ہمارے لیے ایک کوسچن مارک ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے قدم مضبوطی سے جما لو کہ اللہ کا حکم ہے تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر میری مدد آئے گی. اور بالکل صحیح، ایک ڈریسنگ ہو گئی. اور بتائیے ہمارے جہاد میں کیا شامل ہے؟
شو آف وغیرہ سے. ہمارا وقت. وقت ہے ہمارا. شو آف بھی ایک چیز ہے ہماری. شو آف تو ایک کریکٹر ہے نا, لیکن ہمارا جہاد کے لیے سامنے کیا ہے, یعنی کہ شو آف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ ایسے انویسٹ کر لگا رہے ہیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے, حتیٰ کہ ہمیں اپنا پیسہ جو ہے وہ اللہ کے لیے لگانا چاہیے. اللہ کے لیے خرچ کریں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ نہ کریں, اپنے پیسے کو اللہ کو خوش کرنے. بہت سی چیزیں ہم اپنا پیسہ جو ہے پیئر پریشر میں خرچ کرتے ہیں کہ جی ہم نے برتھ ڈیز منانی ہے, اس کی برتھ ڈے, اس کی برتھ ڈے, یا میں تو نہیں مناتی, یا میری دوست برتھ ڈے منا رہی ہے, تو میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جہاد کر کے اسے کہہ سکوں کہ یار میں اب برتھ ڈیز نہیں, یا میں نہیں منا رہی, اٹس نان اسلامک, میں اس میں نہیں پارٹیسپیٹ کرتی, کیونکہ میرے میں یہ ہمت نہیں ہے, میں یہ اسے کہتی نہیں ہوں. تو میں کہتی ہوں یار میں خود تو نہیں مناتی, اب وہ منا رہے ہیں, مجھے بلا رہے ہیں, مجھے برا لگتا ہے, میں چلی جاتی ہوں. اٹس لائک دیٹ. اس پہ ہم نے قدم جمانے ہیں, حوصلہ اکٹھا کرنا ہے کہ انہیں کہہ دیں کہ نہیں, اٹ از ناٹ, اسلام میں کوئی برتھ ڈے نہیں ہے, اور میں نہیں بتاتی ہوں کہ یہ پیگن ہے. پیگن ریلیجن, پیگن کی چیزوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, جیسے اب آج کل برائڈل شاور ہے آ گیا ہے, اور بیبی شاور آ گیا. اب برائڈل شاور اور بیبی شاور اسلام میں نہیں ہے, لیکن وہ ایک ویسٹرن کلچر کی چیز ہے, پیگن نہیں ہے. برتھ ڈے پیگنس کیا ہے, اس لیے زیادہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں. جی اور کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا؟ مجھے لگتا ہے آج کل کے جو اتنے سارے فتنے آ گئے ہوئے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے دس از آلسو پارٹ آف جہاد. بالکل ٹھیک ہے, لیکن کھل کے بتائیں نا فتنے کون سے. یہ جو LBGT ہے آج کل, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. بالکل. تو یہ ہمارا LGBT وغیرہ جو ہے نا, آج یہ ہمارا تو بہت بڑا, ہمارے اور ہمارے بچوں کے یہ سب بہت سے بڑا فتنہ ہے. بڑا فتنہ ہے. اور اتنے وہ مطلب اس پہ تو اللہ تعالیٰ کا پورا عذاب آ چکا ہے, اور وہ اٹس سو ڈیفیکلٹ فار آل دا پیرنٹس whose children are like going to the elementary schools and probably high schools as well. اور اس سوسائٹی میں رہ کے اس کے ساتھ لڑنا ایک بہت بڑا جہاد ہے. لیکن ہم نے اپنے قدم جو ہے مضبوط جمانے ہیں, ہم نے ہتھیار نہیں ڈالنے ہیں, ہم نے کوشش کرنی ہے, ہم نے لیٹر سائن کرنے ہیں, ہم نے منسٹروں تک پہنچنا ہے, ہم نے آواز اٹھانی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے. نہیں, ہم بس یہ نہیں کر سکتے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے نکالے, میں افورڈ کرتی ہوں, میں نے اپنے بچے نکالے اور میں نے پرائیویٹ اسکول میں ڈال دیے, اور میں کہتی ہوں مجھے کیا, مجھے نہیں فرق پڑتا, میں اسلامک اسکول میں جاتے ہیں, اب میں تو اس چیز سے نکل گئی. چاہے آپ کے بچے اسلامک اسکول میں جا رہے ہیں یا آپ انہیں ہوم اسکول کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا آپ آواز نہ اٹھائیں. آواز اٹھانی پڑے گی. بالکل صحیح ہے. تو یہ اس قسم کے جتنے بھی ہمارے جہاد ہیں نا آج کل کے, آپ نے اتنے اچھے اچھے سب نے پوائنٹس بتائے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قدم اپنے جما دو مضبوطی سے, تو پھر اللہ کی مدد انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. صحیح. آیا 8 ہے, رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے, اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے. کہ عدل اعمالہم, پھر آ گیا وہ عدل اعمالہم, پہلے آیا 1 میں آیا عدل اعمالہم کہ میں نے ختم کر دیا ان کے اعمال, اور پھر جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت بھی ہے, اور عدل اعمالہم کہ میں نے ان کے اعمال جو ہے سب ضائع کر دیے. اور پھر کیا ہوا؟ جی سوری سمیرا, آپ کو ڈسٹرب کری, میں نے بس پوچھنا تھا کہ یہ جو نان مسلمس کے ساتھ اگر آپ دوستی کرو, جیسے یہ انڈینز اور یہ ساری, یہ بھی کوئی جہاد کے اندر آتی ہے یہ چیز بھی؟ دیکھیں, آپ ان کے ساتھ دوستی صرف ایک وجہ سے کر سکتے ہیں, اگر آپ کو کسی طرح یہ لگے کہ آپ جو ہیں وہ ان سے ان کو آپ اسلام کی طرف ترغیب دیں. اچھا, اب دوستیوں میں 2 طرح کی چیزیں شامل ہیں. جو دوستی منع ہے وہ ہے دل کی دوستی, کیونکہ دل کی دوستی آپ ان کو دل کے اپنے راز بتا دیں وہ منع ہے. آپ ہاں اگر ڈے ٹو ڈے آپ ان سے مل رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کہیں کام کر رہے ہیں, یا آپ نے ان سے کوئی بزنس کرنا ہے, آپ ان سے ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ ہے, یا آپ کے وہ نیبرز ہیں, دین اٹس فائن. لیکن آپ مطلب ان سے ایک اکوائنٹنس والا جو تعلق ہوتا ہے نا, ضروری وہ رکھیں. دل کا دوست بنانا منع کیا ہے. کہ دل کے دوست جب بناتے ہیں تو پھر انفلوئنس ہوتا ہے اس چیز کا, وہ بنانا منع کیا ہے اسلام میں کہ نہیں بنائے. ہاں اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ آپ ان کے ساتھ ذرا بات کریں گے, روابط کریں گے, تبلیغ کریں گے, ان کو اسلام کے بارے میں نو ہاؤ دیں گے, تو دین اٹس ڈفرنٹ, کیونکہ وہ پھر آپ کی نیت ڈفرنٹ ہے. اچھا, جزاک اب اللہ. کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند, آیا 9 ہے, کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے, لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. اب یہ کہ پھر ڈرانے والی آیت آ گئی. اعمال فحبطت اعمالہم, یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا کہ فحبطت اعمالہم, کہ ہم نے ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع کر دیے. کن لوگوں کے یہ اعمال ضائع ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کر دیا جسے اللہ نے نازل کیا. اب یہ اللہ نے جس چیز کو نازل کیا وہ کس نے ناپسند کی؟ دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہیں جسے کیٹیگریز میں آتی ہے. ایک ہے کافر, ایک ہے منافق. کافر کس چیز کو ناپسند کرتا ہے؟ عقیدے کو.
وہ اللہ پہ عقیدہ نہیں رکھتا، اللہ کا انکار کرتا ہے، نبی کا انکار کرتا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا۔ تو وہ عقیدے کا ہوتا ہے، عقیدے کا اس نے انکار کیا، تو وہ اس میں آ گیا کہ ناپسند کیا اس نے۔ ایک ہوتا ہے منافق۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ وہ شریعت کا انکار کرتا ہے، اسے شریعت پسند نہیں آتی، جو اللہ نے نازل کی ہوتی ہے وہ پسند نہیں آتی، وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت الرٹ ہونے کی بات ہے، کیونکہ شریعت کا انکار جیسے پسند نہیں آیا، جیسے فرض کریں 4 شادیوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی، تو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں ناپسند لگ رہا ہے یہ حکم، رائٹ؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا وراثت کا ہے کہ میں لڑکی ہوں، مجھے آدھی کیوں مل رہی ہے، لڑکے میں بھائی کو پوری مل رہی ہے، میں بہن ہوں، مجھے کم وراثت مل رہی ہے، مجھے پسند نہیں آ رہی ہے یہ بات۔ تو پہلی بات میں نے کیا کرنی؟ پہلی بات میں نے کہنی ہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، کہ میں تو ایمان لاتی ہوں اللہ پر، اپنے رب پر، اپنے دین اسلام پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کبھی 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 ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں۔ ریسرچ کریں، سوچیں، اللہ سے دعا مانگیں گے یا اللہ مجھے میری سوچ کو وسیع کر دے، میرے دل کو کھول دے، مجھے اتنی سمجھ دے دے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، شاید میرے دل میں اس بات کا وہ نہیں آ رہا، لیکن کبھی ناپسندیدگی نہ کریں کہ یہ اللہ کے حکم کو آپ ناپسندیدہ کرتے ہیں۔ یا پھر جیسے ہم نے ابھی بات کی حجاب لینے کی، آپ کو پسند، آپ نہیں لے پا رہے، اللہ سے دعا کریں، لیکن یہ مت کہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے جو حجاب لینا، نہیں، ناپسندیدگی کا نہ کریں، کبھی کبھی نہ ہمت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، کہ خدا نہ خواستہ کبھی کسی ایسی چیز کو ہم لے کے اپنے اعمال ضائع کرا دیں۔ ابھی جیسے میوزک ہے، آپ سن رہی ہیں گانے، آپ جا رہی ہیں کانسرٹ پہ، آپ نے ابھی تک آپ کے اندر یہ نہیں آیا کہ آپ اللہ کی خاطر گانے سننے چھوڑ دیں، میوزک چھوڑ دیں، لیکن کبھی اپنے آپ کو نہ کہیں کہ یہ کیسا حکم ہے کہ میوزک پسند نہیں ہے، مجھے تو یہ بات نہیں، یار یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، آئی ڈونٹ لائک دس، کبھی نہ کہیں۔ ضرور اپنے دل میں رکھیں کہ یا اللہ مجھے معاف کرے، میرا دل ایسے بدل دے، اور ضرور یہ کہیں کہ یار میں جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، دل میں رکھ کر جائیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے میں جا رہی ہوں، دل میں رکھ کے جائیں، کبھی نہ کریں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کے اعمال ضائع کر دی، جو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں میری شریعت کو، ان کے اعمال ضائع کر دی۔ تو یہ پکڑ لیں بات کہ کسی بھی حکم میں ناپسندیدگی نہ کریں۔ آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ محمد آیا 9، کھول کے پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، اس پہ غور کریں، اور سوچیں، دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے آپ کو، تو آپ نے ناپسندیدگی نہیں کرنی، یہ بات سیکھ لیں آج۔ اچھا جی، آیا 10، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے؟ ان لوگوں کو انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہو، دیکھا نہیں ہو کیسے کیسے عذاب آئے ہیں ڈس بلیورز کے اوپر، کہ سب کچھ ان کے اوپر الٹ دیا، وہ تو ان کا تو دی اینڈ ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے آرسنلز جو ہیں وہ صرف وہی عذاب تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی بھی قسم کے عذاب اور دے سکتا ہے کافروں کو۔ اور پھر آیا 11 میں آیا یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ ہمارے حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر کیا ہوا کہ آیا 12 میں کیا آیا؟ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نیک عمل کرنے کی ہم نے ترغیب دی ہے، جو جہاد کی بات کر رہے ہیں ہم، جو کہہ رہے ہیں مضبوط رہو اور جو اللہ نے کہا ہے اس کو پسند کرو، اس میں جانے کی کوشش کرو، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو تم وہ کرو گے، اللہ کے بات کو مانو گے، عمل صالح کرو گے، کوئی بدعت نہیں کرو گے، جہاد کرو گے، اپنے نفسوں سے کرو گے، سوسائٹی سے جہاد کرو گے، محنت کرو گے، اللہ کے آگے ثابت قدم ہو جاؤ گے، جھک جاؤ گے اللہ کے آگے، سب کو وہ کرو گے جو اللہ کو پسند ہے، تو پھر کیا ملے گا؟ تجری من تحتھا الانہار، کہ ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور دیکھیں یہ کتنی دفعہ یہ ہم نے پڑھا ہے نا، تجری من تحتھا الانہار، کیوں 24-25 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا کہ ایسی جو ہے وہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور بہت مطلب اس کے لیے ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے۔ پہلے میں پورا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، پھر میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ ایمان لانے والوں، نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم۔
اچھا اب یہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں جو نہریں بہہ رہی ہیں جن کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں وہ نہروں کا ذکر بہت دفعہ آیا اور پھر وہ ایک خوبصورتی کی جگہ دکھائی گئی، بڑا اس کے لیے گلوریفائی کیا گیا کہ ایسے وہ جگہ پہ ہوں گے جہاں پر اس طرح خوبصورت نظارہ ہوگا، اور بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ایک تو چھوٹے سے زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور دوسری چیز کیا بول دی، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں. That's all what they are doing. ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف چند دن کی زندگی ہے جس کا وہ مزہ لوٹ رہے ہیں، ختم ہو جائے گی. اللہ کے حکم کے مطابق تم جو مزے لوٹ رہے ہو نا، بڑا سمجھ رہے ہو کہ بڑے مشکل ہے، اللہ کی یہ شریعت بڑی مشکل ہے، یہ میں تو میوزک کے بغیر نہیں رہتی، میں تو یہ حجاب نہیں کر سکتی، میں تو اس دنیا کے اگینسٹ نہیں جا سکتی، میں تو اللہ کے حکم کے مطابق، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ چند دن کی زندگی ہے، مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے. روز کسی کے افسوس پہ جاتے ہیں، روز کسی کو لکھتے ہیں انا للہ، روز جا کے افسوس کرتے ہیں. ہمارا بھی کوئی ایک دن افسوس کرے گا. آپ امیجن کر لیں آج ہے 2025، اب آپ اس کو 100 سال آگے کر لیں، اور 100 سال آگے کرنے کے بعد امیجن کر لیں کہاں ہوں گے ہم. نو ویئر. ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا 100 سال کے بعد، کیونکہ کچھ دیر تو شاید ہمارے بچے ہمارا نام لیں گے. جب ہمارے گرینڈ چلڈرن چلے جائیں گے، گرینڈ چلڈرن کے اگر ہم مر جائیں گے، گرینڈ چلڈرن کتنے اپنے دادا دادی نانا نانی کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی نہیں نام لینے والا ہوگا ہمارا، کوئی نہیں پوچھے گا کہاں ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں. دعائیں بھی کب کم مانگنے والے رہ جائیں گے. اولاد تو پھر بھی دعائیں مانگ لیتی ہیں. 100 سال بعد کیا؟ نتھنگ. مٹی کے اندر جانا ہے ہم سب نے، مٹی میں. چند دن کے لیے ہم جو ہے نا یہ اپنے اوپر ذرا سی مشکل نہیں برداشت کر پا رہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں آگے ملے گا کیا. اور کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کافر کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں. کیا کرتے ہیں جانور؟ لائف کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، بغیر مقصد کے رہ رہے ہیں. پریزرویشن آف سیلف، پریزرویشن آف اسپیشیز، اپنا خیال رکھ لیا، اپنا ٹیک کیئر کر لیا، اپنی اسپیشیز کا خیال رکھ لیا. یہ جانور کرتے ہیں نا، بس اپنا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور اپنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ بڑھ جائے، نسل بڑھ جائے، بس یہ کیا انہوں نے. اور یہ انسان، جو انسان یہ کرتا ہے کہ صرف اپنا خیال رکھتا ہے، میں اٹھ جاؤں، بیٹھ جاؤں، تیار ہو جاؤں، کھا لوں پی لوں، انجوائے کر لوں، دوستوں میں چلی جاؤں، ادھر گھوم لوں، یہ کر لوں، اپنے بچوں کا خیال کر لوں، پریزرویشن آف اسپیشیز ہو گئی وہ خیال کر لوں. جو لوگ ایسے زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی بالکل ایک مومن کی زندگی نہیں ہے. پریزرویشن آف سیلف اور پریزرویشن آف اسپیشیز جو ہے یہ ایک جانور کی زندگی ہے، ایک جانور کی زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ مقصد ہے، ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے. ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان مسلمان ہو، مومن ہو، اس کی زندگی کا مقصد کوئی نہ ہو. بغیر مقصد کے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ بس زندگی کے مزے لوٹتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، دیٹ سیٹ، رات کو سو جاتے ہیں، صبح پھر وہی سائیکل گھماتے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. استغفر اللہ. تو اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم لوگ ایک مقصد کے تحت یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، کہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس مقصد سے ہم نے اپنی زندگیوں کو امپروو کرنا ہے. یہ جو ہم نے ایک کام اپنی زندگی میں شروع کر لیا ہے نا، کسی نیک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دھیان یہاں لگا دیا کہ ہم قرآن کو جڑ گئے. نہیں چھوڑنا میں نے اور آپ نے قرآن کو، کبھی بھی نہیں چھوڑنا. یہ اپنے آپ کو بتا دیں کہ میں نے اپنا یہ چھوٹا سا تعلق نہیں توڑنا، کیونکہ کیا پتا اس تعلق کی وجہ سے کبھی میرا دل بدل جائے، اور کبھی میرے میں یہ ہمت آ جائے، کبھی میں اللہ تعالیٰ کو میری یہ بات پسند آ جائے، تو کم از کم ایک جو والنٹیرلی ہم یہ چیز کر رہے ہیں نہیں ہم نے چھوڑنی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے ہم نے کوشش کر کے اپنی زندگیاں امپروو کرنی ہے. اور آیت 13 میں کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. کیا کہا کہ جیسے انہوں نے تمہیں یہاں سے نکال دیا، تمہیں یہاں سے ہجرت کرنی پڑ گئی نا، مکہ سے انہوں نے اتنا تنگ کیا، نبی پاک کو ہجرت کرنی پڑ گئی. طائف والوں نے کیا کیا نبی پاک کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انہوں نے تمہیں یہاں سے نکال دیا ہے نا، اس سے بڑی بڑی لوگ تھے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان کا بچانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس بات کی فکر نہیں کرو. اور پھر کیا کہا آیا 14؟ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو اور ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے. اللہ سبحانہ، اب یہ یہاں پر ہے بینہ، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کہ ایسے لوگ جو اپنے رب کی بینہ، یعنی کہ جو اللہ نے صاف اور صحیح دی. بینہ کا مطلب ہوتا ہے روشن دلیل، یعنی irrefutable proof، ایسا ثبوت جس کا انکار ممکن نہیں ہے. جیسے ہے نا توحید، توحید کا پہلا انکار کیا مطلب، پہلی بات کیا آتا ہے؟ عقل اور فطرت ہمیں توحید کی گواہی دیتی ہے.
اب سورہ ابراہیم میں بڑی پیاری آیت ہے جس میں کہا گیا افی اللہ شک، کیا تم اپنے اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ اب دیکھیں جیسے ہم کتنی دفعہ شک کرتے ہیں، مطلب کہ یہ ہماری امی ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں بتا دیا یہ ہماری امی ہے، کبھی ہم نے شک کیا ہے کہ یہ ہماری امی ہے؟ یا ہمارے بچے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے شک کیا ہے کہ یہ میرا بچہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، بہت ہی ریئر کوئی ایسا انسان ہوگا جس نے کوئی ایسا سوچا ہوگا، لیکن موسٹلی تو ہم لوگ فوراً یہ بلیو کرتے ہیں نا، ہاں یہ میری امی ہے، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرا بچہ ہے، تو ایسے اللہ پر ایمان ہو، یعنی اللہ پہ شک کرتے ہو، تمہاری فطرت کے اندر ہے وہ چیز، تمہارے اندر ہے، اندر جھانکو، جس نے اپنے اندر ہی نہیں جھانکا اس کو خدا نہیں نظر آتا۔ اور پھر کیا فرمایا کہ پل کائنات کو دیکھو، قدیر، اللہ تو قدیر ہے، یعنی کہ جتنے بھی آپ دیکھیں نا نان مسلمز، وہ بھی جب دعا مانگتے ہیں نا یا شکر ادا کرتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، بیکاز دے بلیو دیر از سم ون ٹاپ اوور دیئر، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کو بنانے والا کوئی ہے۔ اور پھر بینہ کیا ہوتی ہے؟ اور بینہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہمارے پاس، یہ ہے بینہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اسوہ حسنہ اور ان کی سیرت ہے اور ان کی سنت ہے ہمارے پاس، وہ ہے بینہ۔ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دل سے راضی ہوتے ہیں اپنے خدا سے، تو کافر کو بینہ نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ سے گناہ جو ہے، وہ زندگی جو ہے وہ گناہ میں کر رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا زُيِّنَ أَعْمَالَهُمْ، کہ اس کے تو اعمال ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنا دیے ہیں، خوشنما بنا کے دکھا دیے ہیں اس کو، تو وہ کہ پھر کیا ہو گیا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، خواہش نفس پہ چل رہے ہیں، کہ جو دل کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جو دل کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ خواہش نفس کی حالت تو یہ ہے کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ طلاق 3 دفعہ ہو جاتی ہے، طلاق کے بعد ساتھ رہتے ہیں، بتاتے ہی نہیں کسی کو کہ ہم نے 3 دفعہ طلاق کر لی، بتاتے ہی نہیں، کہتے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، بس کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رہ رہو ایسے ہی ساتھ جو ہے حرام رشتے میں رہتے ہیں، کہ بس اب ہو گئی طلاق تو پھر اب تو بتاتے ہی نہیں کسی کو، چپ کر کے رہ رہو، یعنی کہ اللہ دل کے حال نہیں جانتا، یعنی جیسے یہ ہندو ہیں، اگر کئی دفعہ کوئی وائف کسی کے مطلب بچہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اپنی بیوی کو کسی اور مرد کی طرف ساتھ جا کے جو ہے وہ سلا دیتے ہیں کہ اس سے بچہ ہو جائے، پھر کیا ہوا، پریگننٹ ہو کے تو اپنے میاں کے گھر آ رہی ہے نا، یہ ہو گیا خواہشات نفس کا اتباع۔ شراب کے آپ دیکھ لیں، شراب کے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے سورہ بقرہ میں کہ اس کے فائدے ہیں، لیکن اس کے نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہیں، لیکن اب یہ دیکھو وہ کہیں گے نہیں نہیں شراب تو کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، جوئے کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے نا، کہ دیکھیں مومن کو کہا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک صریح ہدایت پر ہو، کبھی وہ بندہ ویسا ہو سکتا ہے جو رب کی طرف سے صریح ہدایت پر ہو، ان کی طرح ہو جائے جو جس کا برا عمل خوشنما بنا دیا، یعنی ہدایت جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، مومن کے دل کی بات کی ہے، اور اس کے کہا ہے کہ اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا، یعنی اس کے ایکشن کی بات کی ہے، باہر کی بیرونی بات کی ہے، مومن کی اندرونی کیفیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں، اللہم اجعلنی من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کبھی بھی ایسے لوگ جو خواہشات کے پیرو بن گئے نا، ابھی جو ہم نے کہا اپنی نفس سے ہم نے جہاد کرنا ہے، جو ہماری نفس کی خواہشات ہے ہر وقت اس کو ہم نے فیڈ نہیں کرتے رہنا نفس کو، کہ جو تمہارا دل ہے بس ہم وہی کر لیں گے، ہر وقت اس کو کھلاتے نہیں رہنا ہے، اس کو ہوا دیتے رہیں، تو وہ ہمارا کام نہیں ہے، اس کو وہ ہمارا گھوڑا ہے، اس کی لگام ہم نے پکڑنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خواہشات کے پیرو بنو گے تو برابر نہیں ہوگے، جو اللہ کی اور نبی کے لیے اپنی خواہشات کو کم کرے گا، دل سب کا کر رہا ہے کہ بڑی زبردست شادی ہو بینڈ باجے والی، لیکن جو ان خواہشات کو روکے گا اپنے رب کی خاطر، تو پھر اس کو ہی انعام ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو میری ہدایت پہ چلتے ہیں اور وہ جو خواہشات کے اتباع کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا ہے 15 میں، پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ پھر وہ بات آئی کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے، کہ مسئلہ جنت التی وعد المتقون، کہ اللہم اجعلنی من المتقین، کہ متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس میں پھر نہروں کی بات آ گئی، کہ اس میں نہریں ہوں گی نترے ہوئے پانی کی، پہلے آیا پانی، ٹھیک ہے، پھر نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی، پھر آیا دودھ، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور پھر نہریں بہ رہی ہوں گی صاف و شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا؟ یعنی کہ جنت کا پہلے نقشہ بولا کہ پہلے پانی کا ذکر کیا۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں نا پانی کی کتنی ورائٹی ہے، کوئی منرل واٹر ہے، کوئی اسپارکلنگ واٹر ہے، کوئی اسپرنگ واٹر ہے،
تو وہاں پر بھی جنت کے چشمے ہوں گے، جیسے زنجبیل ہے جسے کہا کہ گارنش کیا جائے گا، سلسبیل ہے، تسنیم ہے، تو متطففین میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ڈفرنٹ قسم کا پانی ہے، اور پانی ہی دیکھیں نا ہمیشہ لگژری کے ساتھ ہوتا ہے، ریزورٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا ایک امیج سے آتا ہے کہ ویو آف دا واٹر فال، اور ایسی یا واٹر کا ویو ہوتا ہے، اس کو بڑا لگژری کا آئٹم سمجھا جاتا ہے نا، تو جن کے گھروں میں سوئمنگ پولز ہیں تو وہ بھی لگژری آئٹم سمجھے جاتے ہیں، اور پھر کتنی واٹر سرفنگ ہو رہی ہے، واٹر اسکوٹر چلاتے ہیں، ڈیپ سی ڈائیونگ ہوتی ہے، کوریلز کو دیکھنے جاتے ہیں، تو کتنی واٹر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سب لگژری کے ساتھ ہیں، تو وہ ہوں گے۔ اور پھر کیا کہا، نہریں ہوں گی دودھ کی، جس میں فرق نہیں آئے گا، دودھ کی نہریں میں غذائیت بھی ہے، مزے بھی ہیں، اور جو ہے اسی طرح شراب کی نہریں، اور شراب بھی کیسی ہوگی، جو لذیذ ہوگی، آج تک ایسی شراب نہیں جو اب شراب جو ہے وہ تو مزیدار بھی نہیں ہے ہوتی، جو اب کی شراب ہے بدبودار ہی ہے، اور پھر شہد کی نہریں، اور ان سب باتوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھل ہوں گے اپنے رب کی بخشش پہ، اور پھر صاف کہا کہ ایسا شخص جس کو یہ جنت ملنے والی ہے کبھی بھی اس طرح کا نہیں ہو سکتا۔ جہنم کا پھر بتایا ہے، وہ جہنم جس میں کیسا پانی پلایا جائے گا کہ آنتڑیں تک کٹ جائیں گی، استغفر اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا آیا 16 میں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری بات سنتے ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا، اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے۔ اب پھر منافق کی بات جب ہوتی، کیا کہا گیا کہ جو منافق لوگ ہوتے تھے تو یہ تو جو ہے وہ چھپ جاتے تھے نا بیچ میں مسلمانوں کے، تو اب یہ کیا کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ایسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، لیکچر کر رہے ہیں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے تھے، آپ بات سمجھاتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے، جب باہر نکلتے تھے تو جا کے جو ہے وہ دوسروں سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا کہا ہے انہوں نے، تمہیں کچھ سمجھ میں آئی ان کی بات؟ ایسی باتیں کرتے تھے، یعنی کہ پہلی بات تو ہے کہ سنتے ہی نہیں تھے غور سے۔ تو ایک تو سبق یہ ہے کہ جب ہم قرآن کا لیسن سنیں تو غور سے سنیں، یہ نہیں ادھر چل رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں، گھر کا کام بھی ہو رہا ہے، ہنڈی بھی بن رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، غور نہیں کر رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو ہے غور سے سنو، جنوں نے بھی ہم نے سنا تھا جب قرآن پڑھا تو کہا کہ غور سے سنو، خاموشی سے سنو، تو اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں نا، خاموشی سے بیٹھ کے سنیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دھیان لگائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا سن رہے تھے، کیا بتا رہی ہیں، کیا بتایا، کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں، سمجھ ہی نہ آیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، کچھ اندر ہی نہ گیا۔ کان کے رستے سے تو دل پہ گرے گا، اگر غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، تو اس کو جتنی امپورٹنس ہم دیں گے اتنی امپورٹنس وہ کلام بھی ہمیں دے گا۔ اگر ہم چلتے پھرتے سنیں گے تو وہ بھی دل پہ اثر نہیں کرے گا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوئے گا، اور اگر دل پہ اثر کرے گا تو ہی تو فائدہ ہوگا، تبھی تو انسان کی زندگی بدلے گی، تبھی تو یہ جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ تو کیا کہا کہ جو لوگ ایسے پوچھتے ہیں نا، اچھا تو انہوں نے کیا کہا تھا، نبی پاک کو نکل کے کہتے تھے او ہو انہوں نے کیا بات کہی تھی ابھی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی ان کو بات، اس کا آنسر دے دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا۔ اور کیوں لگا دیا؟ کہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے۔ اب خواہشات کے جو پیرو بنتے ہیں ان کے دلوں پہ ٹھپا لگتا ہے، اور ابھی ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمارا جہاد کیا ہے، اپنے نفس سے۔ نفس کیا کہتا ہے؟ خواہشات بتاتا ہے، اور ان کے جب ہم پیر پیچھے پڑے رہیں گے، وہی چیزیں جو ہمارے دل میں خواہش ہے کرنے کی وہی کرتے رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا، دلوں پہ ٹھپا لگ جائے گا، اور دلوں پہ ٹھپا لگے گا تو کیا ہوگا، جتنا بھی قرآن سن لے وہ تو نبی کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، ہم تو عام انسان ہیں نا، وی آر آل آرڈنری ویمن، ہم عام عورتیں ہیں، ہم نے کوئی جو ہے دنیا میں کوئی جھنڈا نہیں گاڑ لیا، ہم نے چاہے کوئی ریسرچر نہیں کر لی، ہمارے کو نام نہیں لیے جا رہے، ہمیں کوئی پیس ایوارڈ نہیں مل رہے، ہم سب عام عورتیں، عام گھریلو عورتیں، گھر میں رہنے والی، تھوڑی بہت جاب کرتی ہیں یا وٹ ایور، ہم کچھ بھی نہیں ہیں اس دنیا میں، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے ہماری حیثیت، کیا ہے؟ صرف ہمارے گھر والے 4 لوگ ہیں جو ہمیں پیار کرتے ہیں تو ہمیں پوچھ لیتے ہیں، دیٹس آل۔ اس محفل میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، مطلب اس محفل میں ہمیں، وہ لوگ تو نبی کی محفل میں ہوتے تھے، نبی کی محفل میں سے نکل کے کہہ رہے ہیں او ہو انہوں نے کیا کہا، تو ان کے دلوں پہ ٹھپے لگے، تو ہم بھی اگر اپنے خواہشات کے پیرو بنتے رہیں گے نا، انہی لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے، میں اس سہیلی کو خوش کرنے لگی، برا لگتا ہے، میں اس کے ایسے کر لوں، فلانے کو خوش کر لی، اچھا نہیں لگتا، ہمیں یہ بڑی فکر ہے، اس سے برا لگ رہا ہے، اس سے اچھا لگ رہا ہے، ہم اتنے پیپل پلیزرز کیوں ہیں؟ اللہ پلیزر کیوں نہیں بنتے ہم؟ اللہ پلیزر بنیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، پیپل پلیزر بنیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کا، نہ ان کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ۔ تو اللہ پلیزر بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان کے دلوں پہ ٹپا لگا دیتا ہوں، تو پھر ان کو بات ہی سمجھ نہیں آتی قرآن کی،
اور اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی ہے تو ڈریں اس بات سے کہ کیوں نہیں آ رہی تبدیلی، کہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھپا تو نہیں لگا دیا۔ استغفار پڑھیں، زیادہ استغفار پڑھیں کہ کیوں نہیں میں بدل رہی، کیوں نہیں میں اپنی خواہشات سے لڑ پا رہی، کیوں نہیں میرے میں چینج آ رہا، کیا وجہ ہے اس بات کی، کیوں میں قرآن سنتی ہوں، میں ساتھ لگی ہوں، قرآن کلاس میں ہوں، کب سے جاتی ہوں آتی ہوں، وجہ کیا ہے مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا۔ پوچھیں اپنے آپ سے یہ سوال۔ یہ سورہ محمد میں بہت باتیں منافقت کی جو ہیں وہ اچھالی گئی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہیں ساری کی ساری۔ ان کو بہت اکیلے میں بھی جا جا کے پڑھیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کہ جو اپنے خواہشات کے پیرو بنتے ہیں ان کے دلوں پہ ٹھپا لگ جاتا ہے، ان کو نہیں سمجھ آتی کیا بات بتائی جا رہی۔ اور آیت 17 ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین، کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں، جن کے دل میں ہدایت آ جاتی ہے، روشنی ہو جاتی ہے، تو ان کے حصے سے اور زیادہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ دیتا ہے، الحمدللہ۔ اور پھر آیا 18 ہے، اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا علامتیں تو آ گئی ہیں قیامت کی، بس اسی کے تم لوگ منتظر ہو کہ وہ اچانک آ جائے گی، اور جب وہ آ جائے گی تو پھر کوئی موقع نہیں ہے نصیحت قبول کرنے کا، کیونکہ جب موت نظر آ رہی تھی تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا میں مانتا ہوں موسیٰ کے خدا کو، صحیح ہے؟ تو اگر ہمیں موت کے فرشتے نظر آ جائیں اور اس وقت ہم کہہ دیں کہ ہم مانتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو توبہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جب موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں ہے کس کے سامنے موت کب آ جائے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ابھی استغفار کر کے سیدھی راہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں۔ آیا 19 ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ تو کیا کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو نبی سے کہا معافی مانگو، اپنے قصور کی بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے بھی۔ اب نبی کو بھی کہا کہ استغفار کرو۔ اب نبیوں کے یہاں کوئی خطا ایسی نہیں ہوتی تھی، بہت چھوٹی چھوٹی خطائیں ہوتی تھی، جیسے مطلب ان سے یہ ہوتا تھا کہ جو کوالٹی جو ہے نا وہ عمل کی کوالٹی تھوڑی بہت ہی کمپرومائز ہو جائے، یعنی کہ ان کا اتباع حق کی وجہ سے تھوڑی سے ہو جاتا تھا، اتباع احوا کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، یعنی خواہشات کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ جیسے بدر پہ انہوں نے قیدیوں کو چھوڑا تھا نا، کس وجہ سے؟ رحم کی وجہ سے۔ اسی طرح بیویوں کے لیے جب ایک دفعہ کہا گیا کہ تو کیا ہوا تھا، آپ نے حلال کو اپنے پہ حرام کر لیا تھا۔ تو اس طرح کی جو خطا ہوتی ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کی خطا ہوتی ہے، وہ تو حق کوئی اتباع حق کی وجہ سے ہو جاتی ہے کئی دفعہ۔ تو ان کو کہا اچھا، اور جب یہ کہا گیا ہے کہ معافی مانگو اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مانگو، تو اللہ تمہاری سرگرمیاں جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت کی گارنٹی ہوتی ہے۔ تو جو ایمان کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے استغفار کریں گے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ توحید اور عمل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کا حل عمل میں کرنا چکن ہے۔ لیا تھا۔ ذری Sorry. اچھا جی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ توحید اور عمل دونوں کرنے ہیں۔ تو یہ ہمارے پہ علم حاصل کرنا توحید کا اور علم حاصل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض عین ہے، یعنی قول اور عمل دونوں کرنا۔ علم کس کس کا حاصل کرنا؟ پہلے توحید کا، کہ اللہ کے جو ہیں وہ توحید میں ہمیں اللہ کے اسماء حسنہ پتا ہوں، صفات پتا ہوں، اعمال پتا ہوں، یہ علم ہمیں ہو، اس سے ہمیں کیا پتا چلے گا؟ توحید مضبوط ہوگی۔ پھر اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی تقدیر کا مالک ہے، اس پہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، علم حاصل ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ شرک سے بچے رہیں گے۔ پھر نمبر 3 کیا؟ نعمتیں جو بھی ظاہری ہیں، باطنی ہیں، دنیا کی ہیں، دنیاوی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شکر آتا، اللہ سے محبت کا تعلق پیدا ہوگا۔ پھر کیا علم حاصل کریں؟ کہ اللہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، ضرور پڑھیں کہ کیسے کیسے معجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، اپنے نیک لوگوں کی مدد کی۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اندر موٹیویشن آئے گی کہ ہمارے میں جذبہ سٹرونگ ہوگا دین کا کام کرنے کا۔ پھر نمبر 5 کیسا علم حاصل ہونا چاہیے؟ کہ دنیا میں لوگوں نے کن کن کو الہ بنایا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے کیسے شرک کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ پہ توکل زیادہ ہوگا۔ پھر ہمیں کیسا علم حاصل کرنا چاہیے؟ پچھلی کتابوں کا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تورات میں کیا ہے، زبور میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے، کہ کیا کیا وہاں پہ چینجز آئیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عقیدہ تو سیم تھا، فطرت تو کبھی چینج ہی نہیں ہوئی۔ تو اس سے ہمارا فرق پتہ چلے گا ہمیں۔
اور پھر ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے؟ خاص لوگوں کی زندگیوں کا علم ہونا چاہیے، انبیاء کا علم ہونا چاہیے، رسولوں کا علم ہونا چاہیے، علماء کا پتہ ہونا چاہیے، ربانیوں کا علم ہونا چاہیے. تو یہ قرآن کو تدبر سے پڑھیں تو ہی ہمارا وہ رستہ بدلے گا نا. تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا پہلے علم حاصل کرنا ہے، پھر ان پہ انشاءاللہ عمل کرنا. آیت 20 ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس سے جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی. افسوس ان کے حال پر. اب اس آیت کی وجہ سے اس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں نا، اب یہ مومن لوگوں سے بات کریے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں سے بات ہو رہی. اب دیکھیں جو بھی منافق ہوتا ہے نا وہ مومن، وہ آمنوں میں، اس کو قرآن میں آمنوں کہتے ہیں، وہ جو لوگ ایمان لائے، اس کو کبھی بھی منافق نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، آمنوں ہی کہا ہے کہ ایک تو ایمان لانے والے تو آمنوں میں منافق شامل ہیں. تو کیا بولا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسی صورت کیوں نہیں آئی جس میں جنگ کا حکم ہو. اور جب جنگ کی صورت آ گئی، یہ سورۃ القتال آ گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو کیا ہوا؟ ان کے دلوں میں جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی نفاق تھا جن کے دلوں میں، تو وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے موت چھا گئی. یعنی کہ اب ان کو جب پتا چلا کیا جنگ کرنی پڑے گی، پھر تو ان کے رنگ جو تھے وہ ایسے کیسے ہو گئے جیسے موت چھا گئی، یعنی پیلے پڑ گئے کہ اب ہمیں کرنا پڑے گا. اور یہ آمنوں میں آپ دیکھیں نا، یہ منافقوں کی بات کیسے آ گئی؟ کیونکہ جو حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی ہیں، وہ تو اس بات سے نہیں نا گھبرائے کہ ہمیں ہمارے اوپر جنگ مسلط ہو گئی ہے، جنگ آئے گی. وہ تو آمنوں کے اندر وہ والے منافق ہیں جو شامل ہوتے تھے لیکن دل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. اور آیت 21 ہے کہ ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی کا حکم دے دیا اس وقت وہ اللہ پر اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. کہا کہ پہلے تو بڑا اطاعت کا اقرار کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو ہر بات کریں گے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل اللہ کا کہا مانیں گے، لیکن کیا کہ جب انہیں حکم دیا جاتا ہے، کوئی ایسی فائٹنگ کا حکم دیا جاتا ہے، جب جنگ کا حکم دیا جاتا ہے، تو پھر وہ بہانے بنانے شروع کرتے ہیں. اور آیت 22 ہے، اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جاتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. تو کہا گیا کہ اگر اب تم مڑو گے، جہاد سے منہ موڑتے ہو، اور تمہیں جب ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو ہے وہ کوئی حکومت مل جائے گی، یا یہ جو نفاق تمہارے اندر ہے، یہ تم اس کی جو بھی بہانے بناؤ گے تو تم کیا سمجھتے ہو اس سے کیا ہوگا؟ یہ بڑے بہانے بناتے تھے نا. یہاں پر تو یہ اوپر ذکر آیا نا، ان تولیتم، کہ جب تم پھر گئے، یعنی منافق کی تھیوری ہے نا کہ جب بات ہوتی ہے تو پھر تولیتم اس حکم سے پھر جاتا ہے، تو پھر وہ بڑے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اچھی بات نہیں ہے لڑنا، تم بھی ان کے رشتے دار ہو، مدینے میں بھی رشتے دار ہیں، مکے میں بھی رشتے دار ہیں، تو رشتے دار کو اگر ماریں گے تو اچھی بات نہیں ہے نا، خوریزی ہو جائے گی، بہن بھائی ایک دوسرے کو تھوڑی ماریں گے. ایسی باتیں کرتے تھے اللہ کے حکم کے اگینسٹ جا کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر تم کوئی نہ کوئی زمین میں بات نکالتے الٹے منہ پھرتے ہو. پھر آیت 23 میں ہے، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا. تو پھر کیا اس بات کی سزا ملی کہ ان کے اوپر سے ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا، یعنی کہ اللہ کی لعنت ملنا بہت جو ہے نا یہ بڑی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے بنتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے یعنی کہ لا تعلق ہے، انڈیفرنٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ اللہ کو اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو وہ کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرو گے، تو اس لیے اندھا اور بہرا بنا دیا. اور پھر آیت 24 ہے، کیا ان لوگوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے کفل چڑھے ہوئے ہیں؟ یہ بات کی کہ قرآن پہ نہیں غور کیا، کبھی تدبر نہیں کیا، کبھی قرآن پہ سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ کیا کہا گیا ہے. یہ قلب سلیم ہوتا ہے نا. ہم نے کیا ابھی اوپر اتنی بڑی منافقت کی چیزیں پڑھی ہیں، کیا کیا پڑھا ہے میں نے منافق کے بارے میں؟ ایک تو یہ پڑھا ہے قرآن غور سے نہیں سنتے، ٹھیک ہے، نبی پاک کی محفل میں غور سے نہیں سنتے تھے، باہر نکل کہتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ہم نے کیا سنا کہ باتیں کرتے ہیں عمل نہیں کرتے، کہتے تھے جنگ ہے، جنگ کراؤ جنگ کراؤ، جب جنگ کی باری آئی تو رنگ سفید ہو گیا. باتیں بہت کرتے ہیں اچھی اچھی، لیکن عمل کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہے، علم حاصل کرتے نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ استغفار نہیں کرتے. علم حاصل ہو رہا ہے، استغفار نہیں کرتے، کوئی اس بات کا فکر نہیں ہے. پھر کیا ہے، نشانیاں دیکھتے ہیں مگر بدلتے نہیں ہیں، بدلنے میں سستی ہے، دیکھ رہے ہیں نشانیاں لیکن خواہشات کی پیروی کرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. پھر کیا ہے، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، جو رسول کہتے ہیں ان کی اطاعت نہیں ہے، اپنے حساب سے چل رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں جو ہمیں لگے گا وہ کریں گے. اب قتال کرو تو کہتے ہیں ہمیں بڑی جان پیاری ہے،
جہاد فی النفس جب انہیں کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو یہ کر نہیں سکتے، مشکل ہے۔ تو یہ جو ہے نا قلب سلیم وہ کرتا ہے قرآن پہ غور، وہ اس کا دل کھلتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ نے دعا نہیں کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تو جس کے دل میں آنسو نہیں آتے نبی پاک کا نام سن کے، اللہ کی آیات سن کے، جس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے نا، ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بہت نشانی ہوتی ہے آنسوؤں کا آنا، اللہ کی علامت ہے کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ نرم ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے دل جو تھے سخت دل تھے نا، پتھر کے دل تھے، سخت ہو گئے تھے، تو ان کو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں جتنے بھی علم کے خزانے ہیں نا، جتنے بھی وہ اس کے اندر شامل ہے کہ وہ اپنے دلوں پہ جو دیکھیں ہم لوگ جب گھروں میں ایک تالا لگا ہوتا ہے، کمرہ آپ نے بہت دنوں سے بند کیا ہوتا ہے، تو کیسی حالت ہوتی ہے اس کی کہ وہ جالے لگے ہوئے ہیں اس کمرے کو، اگر آپ کھولیں گے گند ہوگا، غبار ہوگا، مٹی ہوگی، جالے ہوں گے، ایسی چیزیں ہوں گی نا۔ ایسے ہمارے دلوں کے حال ہیں۔ اگر قفل اندر سے لگا ہوا ہے نا، تالا لگا ہوا ہے، اگر ہم اپنے دل کو کھولیں تو وہاں گند ہوگا، غبار ہوگا، مٹی ہوگی، جالے ہوں گے، ایک ایک کر کے نکلے گا، ایک ایک کر کے اس کی صفائی ہوگی، تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایمان داخل ہوگا۔ جیسے ایمان کی روشنی آئے گی، تھوڑا تھوڑا جھاڑ جھاڑ کے اس کو کھولیں، اس کو صاف کریں، تو پھر ان کے دلوں میں ایمان جائے گا، پھر ان کے دلوں میں قرآن جائے گا، پھر ان کے دلوں میں سمجھ آئے گی۔ کیونکہ جس کا دل ایمان کے لیے کھل جاتا ہے نا، اس کا دل قرآن کے لیے بھی کھل جاتا ہے، پھر اس کا نماز کے لیے بھی کھل جاتا ہے، پھر اس کا اطاعت کے لیے بھی کھلتا ہے، پھر اس کا شکر گزاری کے لیے بھی کھلتا ہے، پھر ان سب چیزوں کے لیے اس کا دل جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے، پھر وہ اس کا دل مردہ نہیں رہتا، پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، پھر وہ اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو وہ سب چیزیں جو علم کے خزانے ہیں، یہ سب چیزیں جو اب کس طرح آئیں گی جب ہم قرآن پہ غور کریں گے۔ کہا ہے نا ان لوگوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا، قرآن پہ تدبر کریں گے تو دلوں کے تالے کھلیں گے۔ تو یہیں پہ بس بات ختم کرتے ہیں کہ قرآن پہ تدبر کرنے سے دلوں کے تالے کھلتے ہیں۔ قرآن پہ غور و فکر کریں، قرآن کی بات غور سے سنیں، قرآن سے جڑے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جن کے دل میں قرآن کی محبت ہو، ایمان کی محبت ہو، نبی پاک کی محبت ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہو، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو نیک عمال کریں، اور ان لوگوں میں شامل کریں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے دن میں جو ہے وہ نیک لوگوں میں شامل کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب